सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सातवीं कॉलेज की तरफ से वीडियोस और अस्बाक के सिलसिला जारी है। आज हम अपने तलबा को, वो अमलियात में हो या तिब्बो, हमने अपनी खिदमत के लिए यही दो शोबे चुने हैं और इन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। जो अल्लाह जहन में डालता है उसके मुताबिक तलबा को पढ़ाते हैं, मुताला भी करते हैं। कुछ तजर्बात हैं, कुछ मामलात हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम दौरा हदीस से फारिग हुए थे, हमारी दस्तार बंदी हुई, तो हमारे असातिज़ा किराम ने एक बात बताई थी। मौलाना सरफराज खान सफदर नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने ये कहा था कि बेटो, अभी तुम आलिम नहीं बने, तुम्हें पढ़ना आया है। आलिम तुम अपने मैदान अमल में जब जाओगे, मस्जिद है, मदरसा है या कोई भी शोबा है जिसे तुम इख्तियार करोगे, वहां पर आपको आलिम बनाया जाएगा, लोग बनाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, एक आदमी कहता है मैं ठीक हूं बस, लेकिन जो मुक्तदी होते हैं, जो इंतजामिया होती है, जो जरूरियात होती है और माशरती तौर पर जो इंसान को हिदायत या उनको रहबरी की जरूरत पेश आती है, तो वहां वो उलमा से राब्ता करके फिर बताते हैं। अब वो चीजें उनके सामने तो आती नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अल्फाज पढ़े हैं, थ्योरी की है, प्रैक्टिकल तो मैदान अमल में है। अब फिर जब जिंदगी के करीब तरीन मसाइल को वो सुनेगा, लामहला तौर पर वो या तो अज खुद मुताला करेगा और या फिर अपने से किसी बड़े को वो राब्ता करेगा, अपने बड़े से पूछेगा, अपने बड़े को फोर्स करेगा कि जनाब के मेरे सामने ये मसला पेश आया है, इसका क्या हाल है। कुरान करीम कहता है वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले से अच्छा जानने वाला मौजूद होता है। जब आप मैदान अमल में निकलेंगे तो आपके सामने एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक कैफियत ये होती है कि आदमी कहता है कि मैं फला काम सीखना चाहता हूं, मैं अमलियात सीखना चाहता हूं, मैं तावीज़ात सीखना चाहता हूं, मैं जिन्नात के आमाल करना चाहता हूं, मैं जादू का तोड़ सीखना चाहता हूं, मैं तिलिस्मात करना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। या मैं तिब्बो हिकमत में इतना दरक पैदा करना चाहता हूं कि लोग जो मेरे से रुजू करें, मैं उनकी जरूरियात को पूरा करने का सबब बन सकूं। जिस तरीके से हमें दर्सो तदरीस का सिलसिला चलाया जाता है या सिखाया जाता है, उमूमी तौर पर लफज ब लफज है, और सतर पढ़ ली, उसमें गलतियां हैं वो निकाल दी, कुछ तशरीहात है वो कर दी, बस ऐसे चलते 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 किताब खत्म हो गई, बस वो भी खत्म हो गया। उसका अमली कोई भी नमूना हमारे सामने पेश नहीं होता। बड़े लोग मुताला भी करते थे और वो असातिज़ा किराम से इजाजत भी लेते थे, उनके सामने उलूम व फनून की तिलावत करते थे और उनसे इजाजत। अब मसला क्या है? मसला ये है कि आपको ये देखना है कि आप करना क्या चाहते हैं। कल की मैंने वीडियो में बताया था, ये जहन इसे बिल्कुल वॉश करके, जैसे बच्चे का जहन होता है ताजा और फ्रेश करके सामने बैठना होगा, तो आपको कुछ ना कुछ चीज समझ में आ। अगर आपके सामने बहुत सारे किताबें हैं, उलूम व फनून है, असातिज़ा किराम मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, तो आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। इत्तेफाकन अगर कोई नुस्खा काम का हाथ आ भी गया तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उससे ही अपनी जिंदगी का लाया अमल तय कर सके। आपको पता होना चाहिए कि जो ये नुस्खा बताया गया है ये कहाँ काम आएगा, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, अगर ये नुस्खा नहीं मिलता तो इसके मद्दे मुकाबिल कौन सी चीज मैं शामिल करूंगा, या फिर ये चीज, ये जो इसके एलिमेंट्स हैं या इसके अज्जाए तरकीबी हैं,
اگر یہی چیز میں کسی اور چیز سے لے کر شامل کروں تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ چلہ ہو، وظیفہ ہو، یا اور کوئی چیز ہو، یا عملیات ہو، یا طب ہو۔ اب طب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آدمی نہ سیکھے، الجھن کا شکار ہو جائے، تو پورے کا پورا فن، پورے کا پورا ہنر، پورے کا پورا میدان عمل مشکوک ہو کے رہ جاتا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ مثلا ہمارے طب میں یا ہمارے معاشرتی طور پر نباسی کو، یعنی یہ جو شریان ہے، اس کی دھڑکن کو محسوس کر کے نبض پکڑ کے مرض کا تعین کرنا کہ اس جسم میں کیا چل رہا ہے۔ یہ نبض جو ہے، یہ 3 انگلیاں 2 انچ بھی نہیں بنتی، یہ 4 انگلیاں یہاں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کا بتاتی ہے، بشرطے کہ کوئی پوچھنے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو، پتا چلے کہ یہ جو دھڑکن ہے یہ کیوں ہے، پہلی انگلی پر کیوں ہے، دوسری پر کیوں ہے، تیسری پر کیوں ہے، چوتھی پر کیوں ہے، سب پر کیوں ہے، آدھی پر کیوں ہے، بیچ کی 2 میں کیوں ہے، آخر میں دونوں میں یہ ہے۔ آپ نسخوں کو چھوڑ دیں، آپ نسخوں کو چھوڑ دیں، کتابوں کو چھوڑ دیں، ہر چیز کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں یا آپ طبیب بننا چاہتے ہیں، آپ نے صرف وہ مختصر رسائل و جرائد، یا ہماری کتابوں میں بھی ہے، نبض کے اوپر ایک ایک صفحے پر پوری تشریح موجود ہے، آپ اس سے بار بار آزمائیں، لوگوں کی نبض دیکھیں، اپنی ڈائری پہ نوٹ کریں، ان سے علامات پوچھیں، ان کو غذا تجویز کریں، ان کے لیے دوائیں بنائیں، ان کے لیے ہدایات دیں، اور اپنی ڈائری میں لکھ دیں۔ 6 نبضوں کی ضرورت، صرف ایک نبض، کہ یہ جو پہلی انگلی ہے نا، یہ اس پر اگر اوپر آئے یا نیچے ہو، اس کی کیا انسانی جسم پر تاثیر ہوتی ہے، کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ دوسری کا لگا لیں، پھر ان دونوں کا لگا لیں، پھر آپ 3 کا لگا لیں، پھر ان تینوں کا لگا لیں، پھر 4 کا لگائیں، پھر کون سی خشک ہے، کون سی بھری ہوئی ہے، کون سی میں گیس ہے، کون سی میں پانی کی علامت ہے، کون سی میں صرف خشکی موجود ہے۔ آپ سب چیز کو چھوڑ دیں، کوئی چیز مت پکڑیں، آپ صرف نبض دیکھیں۔ جب آپ اس پر مہارت پیدا کر لیں، 2-4 دن میں ہو جاتی ہے، لمبی چوڑی نہیں ہے، مہینہ 20 دن بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو نبض دیکھ کر اس کی مرض بتا دیتے ہیں تو یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جادو جنات کی تشخیص کر دی ہے۔ اب ایک چیز دیکھنی ہے کہ جادو اور جنات میں تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ ہندوستان، پاکستان کے جو عاملین ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، عرب کے عاملین کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، یورپ میں کیونکہ مسلمان اس کام میں ہے تو صحیح، لیکن بہرحال وہاں انگریزوں کا، سکھ یہودیوں کا، دہریوں کا سکہ چلتا ہے، وہ کس انداز میں اسے لیتے ہیں۔ اب آپ تشخیص کریں، اب 2 چیز سے دیکھیں، آپ نے جنات کی تشخیص کرنی، ایک نارمل آدمی کو دیکھے، پھر جنات والے کو دیکھے۔ ہم نے جو اپنے تجربات میں چیز محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ جنات والے جو ہوتے ہیں نا، عمومی طور پر یہ بلڈ پریشر ہائی کے مرتکب ہوتے ہیں، مرتکب کہہ لیں، شکار کہہ لیں کچھ، اور جادو والے اعصابیت کے ہوتے ہیں، جو مریض جادو کا ہو یا جنات کا ہو، جو دوسروں کو گالی گلوچ کرے، اونچا بولے، لڑائی جھگڑا کرے، گھر میں برتن توڑے، یہ ساری چیز کرے، تو یہ تمام کے تمام بلڈ پریشر ہائی کی علامات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم 2-3 طرح سے روحانیت کی تشخیص کرتے ہیں۔ مثلا میں پہلے مختلف کرتا تھا، اب نبض دیکھتا ہوں،
روحانیت کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں مریض کو مطمئن کرنے کے لیے میں حساب بھی لگاتا ہوں، اس کا کپڑا بھی ماپتا ہوں، ان کے لیے پانی کا بھی بندوبست کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ یہ مریض کی نفسیاتی ضرورت ہے کہ میں یہ تمام بکھیڑے کروں اور پھر اسے علاج بتاؤں، اور پھر جب وہ مطمئن ہو جائے تو وہ پھر مجھے پیسے دے گا، مجھ سے دوا لے گا. ہم نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی، جادو اور جنات کا طبی علاج. مجھے یاد نہیں ہے یا میرے ذہن سے کوئی ایسا عامل یا طبیب ایسا نہیں گزرا کہ جس نے یہ کاوش کی ہو کہ جادو اور جنات کا علاج جیسے آپ نسخوں سے، مجربات سے اور اکسیرات سے کرتے ہیں، ایسے ہی آپ جنات اور جادو والے کا علاج بھی ان ادویات سے کر سکتے ہیں. یہ سکرین پر اس کی تصویر چل رہی ہے، یہ نیٹ میں موجود ہے، مفت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں دو چیز سے کرتا ہوں. میں اپنا حساب کتاب لگاتا ہوں، پھر اس کی نبض دیکھتا ہوں، اس سے سوال و جواب کرتا ہوں، پھر جہاں مطمئن ہوتا ہوں اگر اسے تعویذ بنانا پڑے اسے بنا کر دیتا ہوں، اگر اسے پانی دم کر کے دینا پڑے میں دیتا ہوں، اگر اسے دوا تجویز کرنی پڑے میں دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ایک عامل ایک طبیب کے لیے. جو عامل کہتا ہے نا کہ مجھے طب کی ضرورت نہیں ہے، تو یوں سمجھے کہ وہ ایک ہاتھ سے محروم ہے. اگر کوئی طبیب کہتا ہے مجھے روحانیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ دوسرے ہاتھ سے محروم ہے. یہ دونوں ایک تکمیل کے یہ سرے ہیں کہ عامل طبیب بھی ہو اور طبیب عامل بھی ہو. رہی یہ بات کہ لوگ چلے وظیفے کرواتے ہیں، اجازت کا لمبا چوڑا ڈھونگ رچاتے ہیں، میں کم از کم اپنے طلباء کے لیے یہ چیز نہیں کرتا. اچھا، میرے مجھے یاد ہے تقریباً کوئی 20-30 سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، فیوز تلسمات کے نام سے. اس میں ایک تشخیص کا عمل لکھا ہوا تھا، وہ تھا سحاسن، کحاسن، محاسن. مصنف نے بہت ساری چیزیں لکھی تھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ یہ 3 لفظ مریض کو لکھ کر دے دے، وہ اپنی داڑھ کے نیچے رکھے اور آنکھیں بند کر لے. اگر جادو کے بل بوتے پر جنات، موکلات یا اثرات اس آدمی پر مسلط کیے ہوں گے تو وہ جو مریض ہے اس کے سامنے وہ کروانے والے متشکل ہو جاتے ہیں. کہاں سے آیا ہے، کس نے دیا ہے، کتنے پیسے دیے ہیں. اب یہ کوئی حتمی نہیں کہ جو مریض بتا رہا ہے وہ بعینہ ہی حقیقت ہے، ممکن ہے اس کے محسوسات ہوں، لیکن بہرحال اس میں ہم یہ کرتے ہیں. اور پھر یہی نہیں کہ صرف ایک مہم سی چیز ہے، ایک خیالی ایک تک بندی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب ہم بچوں کو یا بڑوں کو یا مریضوں کو بٹھاتے ہیں تو یہ تک بتا دیتے فلاں آدمی نے ہم پر جادو کیا تھا، وہاں سے اتنے پیسوں میں یہ لے کے آئے ہیں، 2 تعویذ اگر استعمال کر دیے، تیسرا اب بھی ان کی فلاں جگہ پر رکھا. جب وہ مطلوبہ جگہ جس کی نشاندہی کی گئی ہے جب بچوں کو بھیجتے ہیں تو وہاں وہ چیز موجود ہوتی ہے. بعض دفعہ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رکھتے ہیں، تو ایسا یہ معاملہ ہے. لفظ تھے سحاسن، سواد، 2 چشمی ہا، سہا سن، پھر سواد، سہا سن، پھر ایک قحاسن، پھر ایک محاسن. اب ان کے ترجمات کوئی ہے نہیں، یہ بھی بس ایسی ایک تک بندی ہے جیسے ہم لوگ الفاظ کو جوڑ کر موکلات بناتے ہیں، علم کرام کی یا عزائم ترتیب دیتے ہیں، 2-4 لفظوں کو ایسے کیا، اس کا جو ہے نا اساس و نظیرہ نکالا، تصحیح کی، اور پھر اس میں یہ یوں سمجھے ان میں رمل ہے اور تلسمات ہے. اور اس چیز کی زیادہ نظیریں آپ کو جو عامل کامل لکھی ہے، عددوں کی حکومت لکھی ہے، کاش ورنی، یہ کاش ورنی کا عمل ہے.
وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے نام کی عشق و محبت کی، نفرت کی کوئی عبارت بنانی ہے جسے آپ مطلوب کے نام کے مطابق اس کی اس کا ورد کر سکے، اس کی عبارت بنا سکے، اس کے عزائم میں تبدیل کر سکے، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں جو کاش برنی صاحب ہیں وہ آج کل اس معاملے میں بہت آگے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی کتابیں اس معاملے میں بہت صاف ہیں. خیر، یہ تو ایک عمل ہو گیا. پھر عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ عمل تشخیص کا ہے. یہ ہمارے ایک ساتھی تھے، کیا اسے بولتے ہیں، قاری زبیر صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ علی کی رحمت فرمائے. انہوں نے یہ مجھے عمل دیا تھا اور میں استعمال کرتا ہوں حاجرات کے لیے، جنات جادو کے لیے، یا ویسے ہی جیسے لوگ چور پکڑنے کے لیے کرتے ہیں وغیرہ. قاری صاحب نے بتایا تھا کہ آپ مریض کو یا مطلوب کو سامنے بٹھا لیں اور آنکھ بند کروا لیں، اول آخر درود پاک پڑھو، اور پھر فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ 7 دفعہ پڑھو. ایک عبارت ہے اللہم احرق الشیاطین فی النار والسقر، یہ 11 دفعہ پڑھو. مریض کو ایسے یہاں پر ہاتھ رکھو، ایسے رکھ لو اور پھونک مار دو. بعض دفعہ میں ایسے بھی کرتا ہوں، ایسے ایسے اس کی آنکھوں. تو جو حاجرات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسے ہم اگر دلائل کے طور پر، مالی طور پر ثابت کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل موجود نہیں. لیکن بہرحال یہ عملیات میں بہت کام کی چیز ہے. یہ برس ہا برس سے میں یہ چیز کرتا آیا ہوں. آج کا اتنا ہی کافی ہے. موسم باہر بوندا باندی چل رہی ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، اور بس جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ صحت دے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے. اللہ تعالیٰ اس چشمہ فیض کو یوں ہی رواں دوا رکھے. وما علینا الا البلاغ.